पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा आइंदा चंद हफ्तों चंद महीनों साल 2023 में क्या होगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर नामवर सहाफ़ी बाखबर तज्ज़ियाकार जनाब हामिद मीर को। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने वक्त निकाला बड़ी नवाज़ी से। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, ये बताइएगा कि अब आइंदा चंद हफ्ते चंद महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये तासुर सही है कि इस वक्त इस हवाले से कलीदी फ़ैसले उन मुलाकातों में हो रहे हैं, उस मुशावरत में हो रहे हैं जो कि इस वक्त दुबई में जारी है? वालेकुम सलाम कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग दुबई में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं बज़ाहिर वो पाकिस्तान के बहुत मोतबर और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो सियासत के अहम तरीन फ़ैसले हैं वो तो पाकिस्तान में ही होने हैं या हो चुके हैं। तो शायद ये लोग जो दुबई में मिल रहे हैं इन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी है उन फैसलों पे अमल दरामद के लिए। तो इनका रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन का है, क्योंकि अभी इनके बहुत से मामलात जो हैं वो सही तरीके से तय नहीं हुए हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में कौन पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करेगी, क्या PDM में कोई किसी और पार्टी को भी शामिल किया जाएगा, क्या उसकी जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ कोई अलाइंस बनेगी नहीं बनेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या होगा। और अभी खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके फ़ैसले का भी इंतज़ार है, उन्होंने क्या करना है। तो ये सारे जो फ़ैसले हैं ये दुबई में या लंदन में नहीं होंगे, ये फ़ैसले या तो इस्लामाबाद में होंगे या पेशावर में या लाहौर में। तो मेरा ख्याल है कि दुबई की जो मुलाकातें हैं उनको हम अगर इतनी ज़्यादा अहमियत ना ही दें तो बेहतर है। बेहतर। हामिद मीर साहब, ये बताइएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो बहरहाल ये है कि साल 2023 इलेक्शन का साल है या नहीं है, वरना इसमें तो कोई शक नहीं है आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से, हर लिहाज से अक्टूबर में इलेक्शन होने, नहीं तो नवंबर में इलेक्शन होने। मगर क्या ये इलेक्शन का साल है और क्या ये इस बात का तयन हो चुका है? अब आपने एक सवाल में दो सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल आपका यह कि क्या 2023 इलेक्शन का साल है, तो मेरा जवाब है यस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये एक आइनी तकाजा है। साल 2023 में मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 12 या 13 अगस्त तक इस पार्लियामेंट को ख़त्म करके नए निगरान सेटअप का ऐलान करना आइनी तकाजा है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या इसका तयन हो चुका है, तो ये जो तयन है ये अभी नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे हुकूमत की एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार कि आप बस तसव्वुर ही करें, उस ज़िम्मेदार शख्सियत ने ये कहा है कि अभी ये तो फ़ैसला हमने तो कर लिया है कि इलेक्शन में जाना है हमने, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन 2023 में होगा या नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है ये कोई फेडरल मिनिस्टर हैं जो बहुत ही अहम ओहदे पे हैं और मैं इनको बहुत ही अहम करार दे रहा हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक़ बराह रास्त बहुत से मामलात के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है कि हमने 2023 में इलेक्शन में जाना है, लेकिन शायद उनके इख्तियार में नहीं है या उनको पता नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का ताल्लुक़ बहुत से दूसरे मामलात के साथ है। जैसा कि एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं 102 के करीब, उनको जल्द अज जल्द सज़ा मिले, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अगस्त से पहले मुकम्मल हो जाए। तो अगस्त से पहले अगर वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो शायद इलेक्शन 2023 में हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर जो हुकूमत के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका एक ख्याल है कि हो सकता है फिर ये इलेक्शन मार्च 2024 में हो। तो हामिद साहब, इसमें जो हमें साफ वाज़े पता है कि ये सियासत नहीं है, मतलब जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बिलावल चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, जो तारीख़ है लगभग उस तरफ। आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की यही इत्तला सामने आई है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हैं और ज़ाहिर है कि तासुर भी सही है कि प्रिवेल तो ये नहीं करेगी सोच, प्रिवेल तो कोई और सोच करेगी, मगर वहाँ पर भी प्रायोरिटी तो है कि इलेक्शन हो जाए, या वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है कि इलेक्शन हो जाए? जो आप कह रहे हैं मामला तय होना है, 9 मई के जो किरदार हैं, जो मुहर्रिकात हैं, उनको पूरी तरह से सेटल कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, फिर तो इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है ना?
جو 9 مئی کے کردار ہیں اور بقول کچھ لوگوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو صرف سیٹل نہیں کرنا خان صاحب، ڈیمولش کرنا ہے. تو یہ جو ڈیمولیشن کا جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، کیونکہ اس میں تو بہت سے جو اس میں جو گواہ پیش ہوں گے، جن میں جو جب وہ گواہ آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ایسے ایسے گواہ آئیں گے، وہ ایسے ایسے بیانات دیں گے کہ جناب یہ ہمارے موجودگی میں یہ منصوبہ جو ہے بنایا گیا، ہماری موجودگی میں یہ انسٹرکشن پاس ہوئی. اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، بہت سینئر لوگ جو پچھلی حکومت میں بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب ہم نے اس سے اختلاف کیا تو ہمیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جون کا آخری حصہ چل رہا ہے، تو جولائی یا اگست 2 مہینے میں وہ مجھے لگتا ہے مشکل ہو جائے گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس میں 3-4 مہینے لگ جائیں. مشکل ہو، کٹھن ہو، مطلب چھوٹی موٹی تاخیر ہو سکتی ہے، ٹل تو سکتا نہیں ہے معاملہ بھی، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہ گئی. پھر یہ بتائیے گا کہ جو باقی سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے، جو سیاسی منظر نامہ ہے، اس میں کسی ایک سیاسی اتحاد کی تو گنجائش نہیں ہے نا. یہ پی ٹی آئی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات جہاں پر بھی سیٹل ہوں گے، مگر اس کے بعد تو پھر یہ ایک سیاسی اتحاد کی جماعت تو نہیں ہے. وہاں خط تنسیق اس پی ڈی ایم یا اس حکمراں اتحاد میں کہاں آپ کو کھنچتا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کتنی شدت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے میرے سمیت بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں، ہمیں الیکشن کے رزلٹ کا پہلے سے پتا تھا. تو اسی طرح یہ جو اگلا الیکشن ہوگا، اس کے رزلٹ کے بارے میں کوئی آپ کو سروے وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا رزلٹ آپ کو میرا خیال ہے پہلے ہی پتا ہوگا، بلکہ مجھے تو شاید ابھی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے. تو یہ اس میں ابھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں یا میری پارٹی کا فلاں لیڈر اگلا وزیر اعظم ہے، تو ان کو بڑی غلط فہمی ہے. یہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن میں ایک بہت براڈ بیسڈ الائنس جو ہے اس کو حصہ لینا پڑے گا، اور اس براڈ بیسڈ الائنس میں صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوں گے. اس میں یہ جو نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ بھی پارٹیاں شامل ہوں گی. کچھ نیشنلسٹ پارٹیاں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو پہلے سے اس حکومت کا حصہ ہیں، میر ان صاحب کو بھی شامل میں کیا یہ جائے گا. جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی اتحاد تو الیکشن میں نہیں ہوگا نا. مخالف ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، ایک ڈویژن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، پچ ہوتی ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی نہیں ہے، مثال کے طور پہ سائٹ پر ہے، تو پھر یہ اس دو بڑی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن ہوگا، یا یہ سب ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا پہلے سے ہی؟ ان کو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے کچھ بیانات دیے، پھر انہوں نے ان بیانات کو واپس لیا. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو بیان ہے، یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. تو اس بیان میں ساری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ ہوگا تو وہ اگلی حکومت میں بھی ہوگا. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی شاید شہباز شریف ہی ہوں گے. چلے، یہ ایک اچھا وہ ایک اندازہ ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب کا مستقبل، وطن واپسی، کیمپین لیڈ کرنا، پھر متحرک ہو جانا، اس کے باوجود کہ انہیں وزیر اعظم نہیں بننا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑی تگ و دو بھی نہیں کرنی ہے، ان کو عمران خان سے تو مقابلہ نہیں کرنا ہے نا اتر کے یہاں پاکستان واپس آ کے، تو ان کی واپسی، ان کا فیوچر اس سال 2023 میں؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے حامی جو ہیں وہ تو صورتحال کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی بس نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھل گیا ہے، وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد سیدھا وہ الیکشن کمپین میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی تو خود نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. ابھی تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. جب ان کو الیکشن کی ڈیٹ ملے گی تو تبھی کو فیصلہ ہوگا نا کہ نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے. تو ابھی تو جو ان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو کیا ان کو اس سے پہلے حفاظتی ضمانت لینی ہے، حفاظتی ضمانت نہیں ملتی تو کیا ہوگا، اگر ان کو
ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے گرفتاری دینی ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے یا کسی ان کے لاہور میں گھر میں سب جیل قرار دیا جائے گا. تو ان کے وکلا جو ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ بڑے لمبے چوڑے صلاح مشورے کر رہے ہیں. اچھا پھر ابھی تک یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے اس ایکٹ کے بعد ان کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا ابھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو بہت سے سوالات ہیں اور اس کا ابھی تک جواب نواز شریف صاحب کو نہیں ملا. یہ تو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنا موجودہ حکومت کی اور اس کے اتحادیوں کی ایک بہت بڑی ترجیح ہے, لیکن جس طرح بہت سی باتوں کے بارے میں ابھی حکومت کو خود کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس معاملے میں بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے, کیسے آئیں گے اور الیکشن مہم میں حصہ کیسے لیں گے. تو گویا کہ نواز شریف صاحب کا فیوچر آپ کے نزدیک ابھی انسرٹن ہے, ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. تو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ایٹماسفیئر میں جس میں کئی چیزیں جو ہے وہ سرٹن نہیں ہیں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کب طے نہیں ہے, کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب بنے گی یہ طے نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اس کی مدت طے نہیں ہے, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا فیوچر طے نہیں ہے, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی یہ طے نہیں ہے. اس کے باوجود یہ جو ملاقات دبئی میں ہو رہی ہے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی کی ملاقات ہے, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, شہباز شریف صاحب جوائن کر لیں گے, تو اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ اگر برا نہ منائیں کیونکہ میرے بہت سے جو کولیگز ہیں انہوں نے بہت سی خبریں دی ہیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے, تو میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پہ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں سے کچھ بہت زیادہ نکالنے کی کوشش نہ ہی ہم کریں تو بہتر ہے, کیونکہ کچھ ملاقاتیں تو ہوئی بھی نہیں ہیں اور بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ وہ ملاقات بھی ہو گئی. تو جن لوگوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ طے ہو گیا اور کھانا بھی کھلا دیا ایک دوسرے کو, تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی صرف سلام دعا تک, ہیلو ہائی تک معاملہ جو ہے وہ محدود ہے. آنے والے ہو سکتا ہے 1 یا 2 دن میں کوئی تفصیلی ملاقات ہو. سال الیکشن کے امکانات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, اب سے اکتوبر کے درمیان ستمبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. سپٹمبر کے مہینے میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا حلف اٹھائیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا پس منظر ہے, اپنا کردار ہے, اپنی ان کی ایک پہچان ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی کی ٹرم بھی پوری ہو جائے گی سپٹمبر کے دوران, اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دو بڑی امپورٹنٹ جو ہیں وہ ٹرمز کمپلیٹ ہوں گی. تو سپٹمبر بہت امپورٹنٹ ہے. سپٹمبر کے بعد کی صورتحال اور سپٹمبر کی سے پہلے کی صورتحال میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی رونما ہوگی, اچھی بری کیسی بھی؟ دیکھیں, جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے, تو اس کے بعد جتنا میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانتا ہوں تو ان کو کچھ لوگ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اوور ایسٹیمیشن اور انڈر ایسٹیمیشن کے درمیان جو ایک سپیس ہے, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی توقعات پہ پورے نہ اتریں, وہ اپنی مرضی کے آدمی ہیں اور وہ جس سمت میں چلیں گے تو اس سے بہت سے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے منصوبوں کو کافی دھچکا پہنچنے کا بھی امکان ہے. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسا بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں ان کو سیدھا کر لیا جائے, کیونکہ جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر کافی مشکل ہو جائے گی. اور پھر صدر عارف علوی ریٹائر ہوں گے تو کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ شاید صادق سنجرانی صاحب چلائیں گے, ایز پریزیڈنٹ کام کریں گے. وہ پھر ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے. کامران بھائی, میں نے عارف علوی صاحب کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کا جو ٹینیور ہے وہ ستمبر میں ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا آپ کنٹینیو کریں گے یا آپ چھوڑ دیں گے. تو پہلے تو وہ گھماتے پھراتے رہے, پھر دوبارہ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر
خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ خالی رہی اور میرا الیکٹرل کالج پورا نہ ہوا تو پھر مجھے کچھ آئینی ماہرین نے بتایا کہ پھر میں کنٹینیو کر سکتا ہوں، تو یہ اب ان کی آپشن ہوگی. اس لیے ویسے تو یہ بات درست ہے نا کہ آئین کی متعلقہ شک کہتی ہے کہ جب تک کہ نیا پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہو جاتا اور ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور جو الیکٹرل کالج ہے کمپلیٹ نہیں ہے، اس وقت تک جو پریزیڈنٹ ہے وہ کنٹینیو کریں گے. جی ہاں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آئین کی یہی انٹرپریٹیشن ہے. آئینی ماہرین کی اکثریت کا یہی خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کا الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہے تو پھر جو پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے جس کا ٹینیور ختم بھی ہو جائے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے انٹل انلیس کہ جو اس کا الیکٹرل کالج ہے وہ مکمل نہ ہو. اور اس بات کا صادق سجرانی صاحب کو بھی پتہ ہے. پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی میر صاحب اپنا آپ اندازہ بتائیے، تجزیہ بتائیے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے. آئندہ حکومت، آئندہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کیا یہ کلین سویپ ہے مسلم لیگ نون کے لیے جیسا کہ ایک تاثر ہے؟ نہیں کامران بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کیوں اتنا لائٹلی لے رہی ہے. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں نا اس پہ. زیادہ تر جو ان کے ابھی تک لیڈر ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے. اور پھر مسلم لیگ کاف، اس میں بھی چودھری سرور صاحب کا جانا جو ہے وہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے اور بتا رہا ہے آپ کو کہ ہوا کا رخ کیا ہے. اور چودھری سرور صاحب، مجھے خود ذاتی طور پہ علم ہے کہ چودھری سرور صاحب بہت سے جو امپورٹنٹ الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ کاف بھی ہے، اور پھر ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ الیکٹیبلز ہیں. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ کلین سویپ تو فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہی مسلم لیگ نون کی پنجاب میں. ہاں 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کو اکثریت ملی تھی، لیکن اس کی اکثریت کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا اور عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا. مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہوگی، لیکن چیف منسٹر بنانے کے لیے بھی مسلم لیگ نون کو بہت سی پارٹیاں جو ہیں ان کی سپورٹ حاصل کرنی پڑے گی. تو یہ کلین سویپ تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. بڑی نوازش حامد میر صاحب، بہت شکریہ. جناب حامد میر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے.